अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पंजाब का सियासी बहरान जो है वो अब गंभीर होता चला जा रहा है। गवर्नर ने ये बात कही थी, एडवाइस की थी कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही आज एतमाद का वोट लें, लेकिन वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने इस एतमाद के वोट को जो है नज़रअंदाज किया और आज उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा कि अगर 4 बजे तक, जो कि गवर्नर ने टाइम दिया है, असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाता और एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो फिर गवर्नर जो हैं एक और डिक्लेरेशन जारी कर देंगे, जिसके नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। ज़ाहिर है अगर वो ये नोटिफाई कर भी देते हैं तो उसकी अहमियत और हैसियत क्या होगी, ये भी एक अहम सवाल है। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज हुआ और उसने चौधरी परवेज़ इलाही पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और ये बात जो कही जा रही थी कि 6 जो काफ लीग के अरकान हैं वो शायद अब परवेज़ इलाही के साथ नहीं है, वो तासुर जो है वो भी ख़त्म हो गया। इसके साथ ही स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान जो हैं उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है, जिसमें गवर्नर पंजाब के मिसकंडक्ट का इजहार किया गया है और उनसे ये बात कही गई है कि वो आइन में दिए गए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब को तब्दील कर दें। पंजाब की ये जो सूरत हाल है उसके अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जो एतमाद का वोट लेने का सिलसिला था उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए तैयार हैं और ज़ाहिर है इसके लिए उनको अपनी अक्सरियत साबित करनी है और वो पूरे एतमाद हैं कि वो अपनी अक्सरियत जो है वो साबित कर देंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर उसके साथ ही ये भी कहा गया कि असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी और इस मुल्क को जो है वो अब आइंदा इंतखाबात की तरफ जो है वो बढ़ना है। हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो कोशिश है कि किसी तरीके से असम्बली जो है वो बच जाए। ये सारे मामलात जो हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तशरीह होना जो है आइनी तौर पे लाजमी है और ज़ाहिर है कि इससे पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं आई है और अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर मामलात जो हैं वो दिखाई यही दे रहा है कि वो जाएंगे अदालतों में। अब उसके नतीजे में क्या सूरत हाल उभर कर सामने आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखना ये है कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उसके नतीजे में क्या ये असम्बली जो है वो बच पाएगी, क्या गवर्नर पंजाब का हुक्म जो है वो चाहे वो डीनोटिफाई करने का हो उसकी अहमियत और अफादियत इतनी होगी कि उसको तस्लीम किया जाएगा, और क्या ये मामला अदालत के अंदर अगर जाता है तो फिर इसकी आइनी हैसियत जो है वो क्या है। इसी तरीके से सदर मुमलिकत को जो ख़त लिखा गया है ज़ाहिर है उसके अंदर सदर को अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने का कहा गया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कहा था कि उसके अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और अपने जो इस्तीफ़े हैं उनकी तस्दीक करेंगे, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। सदर पाकिस्तान ने अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल 5 बजे तलब कर लिया है। ये एक और सिलसिला है और ये बात कही जा रही है कि एक मरतबा फिर तलावत के बाद ये इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा। इस सारी सियासी जो हड़मस मचा हुआ है और ये जो सियासी बेयकीनी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसके असरात मुल्क की मईशत और मुल्क की गवर्नेंस पर बहुत बुरे तरीके से पड़ रहे हैं और ज़ाहिर है कि उसके मुज़मिरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन हालात के अंदर इमरान ख़ान जो है वो हर हरबा और हर दाव इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से हुकूमती इत्तेहाद को घेर घार कर जल्द इंतखाबात की तरफ ले जाएं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो फ़िल वक्त जल्द इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है और दिखाई यही देता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो फ़िल वक्त इंतखाबात नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सिस्टम कुछ अर्सा चले, इसके नतीजे में अगर मईशत में कुछ बेहतरी आ सकती है वो आए, कुछ इस्तेकाम जो है वो मिले और फिर उसके बाद जो है वो इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए।
لیکن عمران خان جو ہیں وہ اس صورتحال کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت وہ مقبولیت کی ایک ایسی سطح پر ہیں جہاں پر وہ ایک فیصلہ کن برتری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ جلد انتخابات کے داعی ہیں۔ یہ ٹکراؤ اور تصادم کی کیفیت جو ہے یہ یقیناً ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہی سوچنے والی بات ہے، اور یہی وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب رہے، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ماہر قانون ہیں۔ رفیق رجوانہ صاحب، آپ سے شروع کر رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے گورنر کی ایڈوائس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اگر گورنر جو ہیں وہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیتے ہیں تو اس کاغذ کے ایک ٹکڑے کی جو ہے جو لیٹر ہوگا، ڈیکلریشن ہوگا، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ بات یہ جی کہ کاغذ کے ٹکڑے کی آپ نے بات کی، تو پاکستان کا آئین جو ہے، کتاب بھی وہ کاغذوں پر مشتمل ہے مگر اس پہ آئین لکھا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ آئینی اختیار ہے گورنر کا، جو اس نے آئینی اختیار استعمال کیا ہے۔ اب گورنر کے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس آج بلایا اور اس کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے کہ گورنر صاحب کے ان احکامات کی تعمیل کرنی تھی اور اجلاس بلانا تھا، وہ کسی صورت پر بھی غیر آئینی نہیں ہے۔ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 جو ہے، ذیلی آرٹیکل 7 آرٹیکل 30 سب آرٹیکل 7 اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے گورنر صاحب نے یہ جو ہے حکم دیا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس آج طلب کیا جائے، اور اس میں میری نظر میں آئی ایم سیٹسفائیڈ that the Chief Minister of the Province of Punjab does not command the confidence of the House، اور ان کو اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اسمبلی کا اجلاس آج بلائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں۔ بڑی سمپل سی بات۔ لیکن ان کا موقف یہ ہے رجوانہ صاحب، ایک چھوٹا سا سوال، ان کا موقف یہ ہے کہ جاری اجلاس ہے، اجلاس تو چل رہا ہے، کوئی فرق جاری، سنیں، اجلاس جاری ہے نا، تو جاری اجلاس میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اجلاس ہے تو بات تو ہے کہ احکامات کی تعمیل کرنی ہے، یہ تو ٹیکنیکل بات ہے۔ اجلاس چل رہا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، چل رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ یہ اتنے دنوں سے 54 دنوں سے غالباً یہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے کہ شاید اسمبلی جو ہے وہ توڑی نہ جا سکے جی۔ پہلے تو یہ تھا ڈر ان کو، بھئی نہیں توڑنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اب توڑنے کا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ ایک سیاسی بات ہے۔ اب ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں آئین کی اور قانون کی۔ آئین کے مطابق گورنر نے اپنے اختیار استعمال کیے ہیں، اس کے آگے پھر انہوں نے اپنی ایک تشریح کر دی جیسے قاسم سوری صاحب نے کیا تھا، اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اجلاس بلانا چاہیے، اور پھر جب ان کے پاس میجورٹی ہے اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے جی۔ اچھا، اب اس میں نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی لاہور کے اندر موجود ہیں، اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ بچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے اسپیکر کا کہ اس نے اجلاس نہیں بلایا ہے، تو اب اگر نہیں بلایا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اگر ڈی نوٹیفائی اسپیکر گورنر کر دیتے ہیں تو معاملہ تو پھر عدالت میں چلا جائے گا، پر نالا وہیں رہے گا۔ دیکھیں سر، یہ جو صورتحال پیدا کرنے والا ہے شخص وہ ہے عمران خان۔
عمران خان کا وتیرہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. جب وزیر اعظم تھے تو قومی اسمبلی بہت اچھی تھی. وزیر اعظم سے اتار دیا گیا تو قومی اسمبلی بہت بری ہے, 2 نمبری ہے, لعنت ہے اسمبلی پر, اور دیتے ہیں ہم استعفیٰ اسمبلیوں سے. یہی صورتحال یہاں پنجاب میں بھی ہے. یہ جان بوجھ کر جو میدان سجایا جا رہا ہے وہ اس کا صرف اور صرف محرک ایک ہے, وہ ہے عمران خان. حکومت وقت نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام نہیں کیا. اگر گورنر صاحب کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی دن بھی کسی وقت بھی وزیر اعلیٰ کو کہہ دیتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو, تو وہ دینا پڑتا ہے. یہی ایشو عمران خان کے ساتھ ہوا تھا جب عارف علوی نے کہا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لو. یہ تب کی بات ہے جب حفیظ شیخ صاحب ہار گئے, یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے الیکشنز میں جیت گئے, اور اس وقت 1 ووٹ کی برتری سے ہم جیتے اور وہ ہارے. اور اس کے بعد عارف علوی صاحب نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لو. اس وقت تو ان کو اعتراض نہیں تھا, چالے کتنی بھی دھمکیاں دی ہوں ممبران کی, لیکن وہ آئے اور انہوں نے ووٹ دیا, اور ہم نے سب نے تسلیم کیا کہ جی تمہیں ووٹ مل گیا. اب اگر پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو کا مجھ پر بھرپور اعتماد ہے, پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ہے, تو پھر اعتماد کا ووٹ لینے میں ان کو قباحت کیا تھی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کریں گے لیکن اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے. تو کیا مطلب ہے؟ عدم اعتماد نے اپنی تعداد دکھانی پڑتی ہے اپوزیشن کو, اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تعداد دکھانی پڑتی ہے حکومت کو. اب اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو میرے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں ہے. پی ایم ایل کیو تو ہو لیکن پی ٹی آئی میں بھی اس کے خلاف کچھ پائے جاتے ہیں تحفظات. جب وہ بوزدار صاحب پہ اٹیک کرتے ہیں تو بوزدار صاحب اس کا جواب بھی دیتے ہیں. پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کی ٹوٹل کانفیڈنس پتہ نہیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے گورنر پنجاب نے اسمبلی کے اجلاس کو بلا کر اور یہ کہا کہ یہ کرو, تو یہ بھی تو آئینی طور پہ کیا نا. یہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے, یہ اسمبلیوں میں ہوتا ہے. یہ انہوں نے کوئی غیر آئینی قدم کام نہیں کیا. میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب. اچھا, اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے گورنر نے ایک ایڈوائس بھیجی, اس پہ عمل نہیں ہوا ہے. اب اگر گورنر جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا انتظامی طور پہ اس کو تسلیم کیا جائے گا؟ اگر نہیں کیا جائے گا تو کیا پھر معاملہ عدالتوں میں جائے گا؟ کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ دی چیف منسٹر ہولڈز آفس ڈیورنگ دا پلیزر آف دی پریزیڈنٹ. تو پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر دے, کیونکہ اس کے پلیزر پہ وہ چیف منسٹر ہے. اور جب وہ آئینی طور پر وہ اپنی کانفیڈنس ہاؤس کے نہیں دکھا سکے, حالانکہ ان کو موقع دیا گیا, تو اس صورت میں اب اگر گورنر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں آفیشلی, ان کے پاس اتھارٹی ہے. ایک دفعہ وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں تو وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے پرویز الہی صاحب, اور ان کی ساری جو پاورز ہیں ایز اے چیف منسٹر وہ ختم ہو جائیں گی. تو ایز اے انڈیویجول وہ رہیں گے ممبر آف دی اسمبلی, لیکن پاورز آف اے چیف منسٹر ول بی گون. تو یہ ہو جائے گا. اب یہ اس کا کاغذ کا ٹکڑا آپ جو کہہ رہے تھے وہ میرے خیال میں لفظ صحیح نہیں ہے جو آپ نے استعمال کیا, کیونکہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. نوٹیفیکیشن تو ساری کاغذ کے ٹکڑے ہی ہوتی ہے, اور اسی کی وجہ سے لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اور ڈسمسل ہوتا ہے. لیکن شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آج انہوں نے اس ایڈوائس کو نہیں مانا, اور اگر جو نوٹیفیکیشن گورنر صاحب جاری اگر کرتے ہیں اور اس کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو بحران تو اپنی جگہ پہ رہے گا. وہ تو ٹھیک ہے, بحران تو ہے ہی, ایز اٹ از پنجاب میں بحران ہے, وہ رہے گا. اب اس کے بعد ایک دفعہ وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے, اس کے بعد ہاؤس کو الیکٹ کرنا ہے ایک نیا چیف منسٹر, اور وہ نیا چیف منسٹر کے لیے وہ گورنر کے پاس اختیارات ہیں آرٹیکل 109 کے تحت کانسٹیٹیوشن کے,
کہ وہ کسی وقت بھی اور کہیں بھی سیشن کال کر سکتے ہیں. تو وہ ہاؤس کو کال کر سکتے ہیں سیشن اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ اپنا الیکٹ کریں ممبر. اگر اس میں اگر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے لوگ نہیں آتے اور صرف پی ڈی پی کے لوگ آتے ہیں تو اس صورت میں پھر پی ڈی پی کا کوئی آدمی چیف منسٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور سوال بھی ہے لیکن مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں آئینی پوزیشن تو کلیئر ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک مزاحمت اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے اور وہ آج اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اور کل ظاہر ہے پرویز الہی صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, وہ کل اگر گورنر صاحب کی طرف سے جو کچھ بھی سامنے آتا ہے اس کی مزاحمت وہ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپشنز جو ہیں وہ محدود ہو رہے ہیں یا یہ معاملہ جو ہے یہ پھر ایونچولی اس عدالت میں جائے گا؟ لیکن جی آپشنز تو جو آئین نے مقرر کیے ہیں وہی آپشنز ہوتی ہیں. آئین اور قانون سے باہر نکل کر کوئی آپشن نہیں ہوتی. اگر آئین اور قانون سے باہر نکل کر آپشن ایکسرسائز کی جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ عدالتوں میں مسئلہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس ساری سچویشن کو پھر اگر آپ واپس لے جائیں تو ایک آدمی وزیر اعظم دوبارہ بننے کی خواہش اور خواب کی تکمیل یا تعبیر کے لیے اس نے سارے پاکستان کے نظام کو الٹ پلٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب عدم اعتماد ہوئی قومی اسمبلی میں آئین کے مطابق ہوئی اور اس میں سپریم کورٹ نے بھی مداخلت کی آئینی اور قانونی طور پر, وہ عدم اعتماد کا ووٹ پڑ گیا. یہ اور بات ہے کہ ڈیفیکشن کرنے والوں کے بارے میں جو فیصلہ آیا اس پر کئی آرا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے. اب وہ وقت تھا گزر گیا. اب اس کے بعد ان کو چاہیے تھا خان صاحب کو کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کرتے. اب پارلیمنٹ چھوڑی انہوں نے, ڈرامے کے استعفے دیے انہوں نے اور تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. بہرحال وہ ایک اختلافی بات چلی جاتی ہے. ہمارے یہ آئینی بحث ہو رہی ہے اور قانونی گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ بھی نہ ہوا, پھر دھمکیاں, پھر وہ اپنا لانگ مارچ, کبھی کوئی مارچ, چلو وہ بھی ہو گیا. نہیں وہ تو دیکھیں رفیق رجوانہ صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ مقبول ہیں کہ وہ بڑی فیصلہ کن یعنی 2/3 اکثریت سے واپس آ سکتے ہیں. اور آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ پہلے کہتے تھے کہ الیکشن کرواؤ. پنجاب کے بارے میں بھی یہی موقف تھا کہ عمران خان صاحب کل کے توڑتے آج اسمبلی توڑیں, ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی توڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں. میں جواب دیتا ہوں. ہم کہتے تھے نا الیکشن کراؤ, یہ سلیکٹڈ ہے, وہ باتیں کھل گئی. اور جاتے ہوئے جو ایک سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ اس سال فروری 2022 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اس کو کیپنگ دیٹ تھنگ اپارٹ, ہمارے پارلیمنٹ کسی نے نہیں چھوڑی. پارلیمنٹ سے استعفیٰ کسی نے نہیں دیا. کسی نے نہیں کہا کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے رہے اور پارلیمنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. رول پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ادا کر رہے تھے. میں یہی اسی بات پہ میں زور دے رہا ہوں کہ ان کو بھی جو بھی مطالبہ تھا, جو بھی بات تھی, پارلیمنٹ کے اندر رہتے حکومتیں پورا کرتی اور الیکشن کا پراپر ٹائم ہوتا, یہ اپنی کیمپین کرتے رہتے. اب یہ وزیر اعظم نہیں رہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پارلیمنٹ میں بھی نہ جائیں, وہاں سے استعفے بھی دے دیں, تنخواہیں بھی لیتے رہے, پرکس بھی انجوائے کرتے رہے, پھر وہاں سے کام نہیں بنا, پھر لانگ مارچ نہیں بنا, پھر صوبائی اسمبلی توڑ دو نہیں بنا. آپ یہ دیکھیں صوبائی اسمبلی کیوں توڑی جا رہی ہے. توڑی اس لیے جا رہی ہے کہ اس دباؤ میں شاید قومی اسمبلی بھی خدا نخواستہ توڑ دی جائے اور جنرل الیکشن آ جائے. مقبول ہو گئے تو ہی شوڈ ویٹ فار دی پراپر ٹائم. اس وقت ملک کو انتشار کا شکار کس نے کیا شروع بنیادی طور پر. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. جی
دوسرے فریق نے اپنا پروٹیکشن کرنی ہے، اپنا تحفظ آئینی اور قانونی طور پر کرنا ہے. ان کو کھلا میدان چھوڑ دیں، جو چاہے. ایک 30% پارٹی والا بندہ 70% پر جو ہے نا وہ اپنا روب چلا رہا ہے اور اپنا حکم چلا رہا ہے، جی میرا حکم مانے. ان لوگوں نے ووٹ نہیں لیے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت پنجاب کی جو صورتحال ہے آئینی طور پر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب طوالت اختیار کرے گی اور اس طوالت کے نتیجے میں چلے اسمبلی تو قائم رہے گی؟ دیکھیں سر، آئینی پوزیشن اختیار کرنے کی ہر وقت ضرورت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لاسٹ سولوشن ہے. لاسٹ سولوشن کے مطلب انہوں نے بلایا اجلاس، انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کروائی. اب یہ گورنر صاحب کی مزاج پر ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پھر آپ نے کہا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت رہے گی، تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چیف منسٹر کو بنایا گیا تو وہ بھی تو ایک نوٹیفیکیشن تھی کاغذ کے ٹکڑے کی. کیبنٹ بناتا ہے چیف منسٹر، اور صحیح کہا شائق عثمانی صاحب نے کہ یہ جو ساری کیبنٹ ہوتی ہے دیٹ ورکس ڈیورنگ دا پلیجر آف دا گورنر. پلیجر آف دا گورنر اس کی خوشنودی کے تحت ان کو ملتی ہے. اب گورنر کا آرڈر نہ مانے تو خوشنودی تو نہیں رہی نا، تو گورنر صاحب کو کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. اب دوسری کیا بات کہی آپ نے سر کہ کاغذ کی اہمیت تو کرانی پڑتی ہے نا. اگر آپ اداروں کو مانتے ہیں، اگر آپ آئین کو مانتے ہیں، اگر گورنر کو مانتے ہیں، اس سے جا کے ملتے ہیں، اس کے کیبنٹ کے آپ مجاز ہیں، آپ کے لازم ہے کہ آپ گورنر کو اپنی کارکردگی کے بارے میں بتاتے رہیں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں گورنر کو کانفیڈنس میں لیتے رہیں. یعنی ان کو بتائیں کہ آپ کی بنائی ہوئی کیبنٹ کام کر رہی ہے. یہ فرض بنتا ہے کیبنٹ کے اوپر. نہیں، اس میں نثار کھوڑا صاحب، اس میں تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جمعے کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اب سچویشن کیا ہوگی؟ ایک طرف گورنر کی حکم عدولی ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جاؤ تحریک عدم اعتماد جمعے کو ہم کر لیتے ہیں حساب کتاب. سر جی بات سنیں، یہ اپنی جگہ پہ میں نے یہی کہا نا کہ تحریک عدم اعتماد اگر کل کو نہیں بھی کام کر پاتی تو ان پر بھی وہی الزام لے گا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. اگر ہم کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے بھی اپنی کامیابی ہاتھ سے جانے دی اعتماد کا ووٹ نہ لے کر. یہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے، کیو لیگ ان کے ساتھ ہے، تو اعتماد کا ووٹ لینا تو ایک پازیٹیو سی چیز تھی. اس کو بچانے کا طریقہ تھا، اس کو بچانے کا طریقہ تھا. نہیں، نثار کھوڑا صاحب، جو آصف زرداری صاحب کی چودھری شجاعت صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اس کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آنا شروع ہو گئی کہ شاید 6 جو کاف لیگ کے ممبران ہیں وہ نہیں ہوں گے پرویز الہی کے ساتھ. آج 10 کے 10 بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پرویز الہی پر پورے اعتماد کا اظہار کیا. دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ارکان پورے ہیں. نہیں، پارلیمانی پارٹی میں آنا اور اسمبلی میں آنا دو الگ قدم ہیں. پارلیمانی پارٹی میں تو عمران خان پر بھی اعتماد ہوتا رہتا تھا، پھر ان کے خلاف کیوں یہ سارے لوگ نکل کے چلے گئے؟ ایلائز کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ ایلائز چھوڑے تھے نا عمران خان کو. جو پارٹی سے منحرف ہوئے انہوں نے تو ووٹ بھی نہیں دیا اور ان کی سیٹیں بچی رہیں. لیکن عمران خان بھی پارلیمانی پارٹیوں کے کرتے تھے اجلاس، اور ان میں ان کو اعتماد کا ووٹ دیا جاتا تھا. اخبار میں خبر آتی تھی کچھ ارکان کسی وجہ سے غیر حاضر تھے. لیکن تب تو بات کھل گئی نا جب ایلائز نے چھٹ کر کہا کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاسوں کے باوجود. اور کیو لیگ کا پارلیمانی اجلاس ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے سب نے کہا، مجھے نہیں معلوم کتنے آئے کتنے نہیں آئے، اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. یہ کہتے تھے پارلیمانی میٹنگ ہوتی ہے، اس کی قانونی پوزیشن نہیں ہوتی. اس کی قانونی پوزیشن تبھی ہوتی ہے جب وہ اسمبلی میں آئیں ٹھیک ہے، اور آ کے ووٹ کریں. ٹھیک ہے، میں نثار کھوڑا صاحب آتا ہوں. اب اس میں شائق عثمانی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو تو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. جمعے کو وہ کہہ رہے ہیں سیشن بلا رہے ہیں، اس میں ہم کریں گے.
لیکن یہ جو گورنر کی ایڈوائس ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. اب یہ دونوں صورتوں کی آئینی پوزیشن کیا ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا, کیا اسی کو ہی اعتماد کا ووٹ سمجھا جائے گا یا کیا کیا جائے گا, کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اس کا مقصد صرف ایک تھا, سیاسی مقصد تھا, وہ یہ کہ یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرے چیف منسٹر. لیکن اب چونکہ یہاں پہ تو چیف منسٹر تو رہا ہی نہیں, ختم ہو گیا, اب چیف منسٹر نہیں ہے, تو اب اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو ڈیزالو کون کرے گا اسمبلی؟ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی چیف منسٹر کر سکتا ہے اور ہی از اونلی امپاورڈ. تو اب تو میرے خیال میں جو پی ڈی پی کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا. میرے خیال میں ان کے لیے تو بہتر یہی ہوا کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں اور آرام سے بیٹھ گئے. چودھری پرویز الہی جو ہے وہ تو چیف منسٹر نہیں رہا, نہ وہ اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے اسمبلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے تو عدالت بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھے گی کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں اور گورنر کی ایڈوائس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے. اب یہ تو عدالت میں جو ہوگا یہ تو میں کہہ نہیں سکتا, کیا پریڈکٹ نہیں کر سکتا انسان, لیکن بصورت جو قانونی سچویشن تو یہی نظر آتی ہے, کیونکہ میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن جو قانونی پوزیشن جو ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اب جو مقصد تھا یہ عدم اعتماد لانے کا وہ تو ختم ہو گیا. اب اسمبلی تو ڈیزالو نہیں ہو سکتی, پرویز الہی صاحب نہیں کر سکتے, فرنٹیئر کے پی کے میں کر سکتے ہیں لیکن یہاں نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی نیا چیف منسٹر الیکٹ ہو گیا اس دوران تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو جائے گا. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اگر اسپیکر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتا تو پھر یہ نئے چیف منسٹر کا الیکشن کس طریقے سے ہوگا اور بات آگے کیسے بڑھے گی؟ دیکھیے نیا, میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا آرٹیکل 109 کا. آرٹیکل 109 یہ کہتا ہے کہ گورنر کسی وقت بھی اور کہیں بھی, کوئی ضروری نہیں کہ صرف اسمبلی کے اندر, کسی جگہ بھی وہ کال کر سکتا ہے اسمبلی کا سیشن. وہ موجود ہے, اس کے پاس پاورز ہیں, تو وہ ہی کین آلویز ڈو دیٹ. ابھی پھر کر سکتے ہیں وہ اور کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں, تو وہ تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ گورنر کا حکم ہی غیر آئینی ہے, میں نہیں مانتا, میں نہیں بلا رہا اجلاس. دیکھیے اسپیکر کی بات تو آپ چھوڑیں نا, اسپیکر جو ہے وہ تو ڈپینڈ کر رہا ہے رولز اینڈ پروسیجرز اسمبلی کے, اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, اس کے بیسس پر وہ انہوں نے اپنی رولنگ دی ہے. صحیح ہے غلط میں نہیں جانتا چونکہ مجھے پتہ نہیں کہ پروسیجرز میں کیا ہے, لیکن وہ اس کی بیسس پہ کر رہے ہیں اور ہوگا, صحیح بھی ہوگا. لیکن آئین میں جو لکھا ہوا ہے جس کے تحت کہ گورنر نے اس سے کہا ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس دکھائیں کہ ہاؤس کو آپ میں کانفیڈنس ہے کہ نہیں, وہ پروویژن تو آئین کی پروویژن ہے. جو آئین کی پروویژن ہے وہ کسی رول پروسیجر اور قانون کے سے فوقیت ہوتی ہے اس کو. چلیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے وفاق کیا کر سکتا ہے, کیونکہ گورنر تو وفاق کا نمائندہ ہے نا. جی گورنر, میں نے آپ سے کہا نا کہ گورنر جو ہے اب چاہے تو 109 کے تحت اسمبلی کال کر سکتا ہے اور سیشن کال کر سکتا ہے اور ان سے کہہ سکتا ہے, اس میں یقیناً یہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی والے لوگ نہیں آئیں گے اور صرف پی ڈی ایم والے آئیں گے, تو اس صورت میں وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ الیکٹ کر لیں اپنا چیف منسٹر. اب رفیق رجوانہ صاحب, اگر یہ صورتحال ہے اور اسپیکر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتا, اسمبلی جو ہے اس کو جیسے پرویز الہی صاحب کرتے ہیں یا بند کر دیا جاتا ہے, تو پھر کیا گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوگا جیسے پہلے بھی ہوا تھا؟ وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. پہلے اپنا حمزہ شہباز کا اجلاس فلیٹیز ہوٹل میں ہوا تھا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسمبلی کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اجلاس نہیں ہو سکتا. ٹینٹ میں بھی ہو سکتا ہے, کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اسمبلی کو تالے لگا دیں اور گورنر کہے کہ اجلاس کریں اور اسمبلی کو لگا دیں آپ تالے, تو پھر کیا مطلب ہے کہ اسمبلی کی دروازے بند ہو جائیں تو قانون اور آئین ختم ہو جائے گا, ملک نہیں چلے گا, صوبہ نہیں چلے گا, اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا, اجلاس کی کارروائی نہیں ہوگی, قانون سازی نہیں ہوگی, سب کچھ ہوگا, سب کچھ. یہ اسمبلی کی دیواروں کے اندر سب کچھ
جو ہے نا اس لیکن پر اس میں یہ تو پھر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. الٹیمیٹلی فیصلے کے لیے تو عدالت کے پاس ہی جانا پڑے گا نا. پرویز الہی صاحب کہیں گے میں وزیر اعلیٰ ہوں, گورنر ہاؤس میں اجلاس بلا کے کوئی اور وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتا ہے تو میں وزیر اعلیٰ ہوں, تو طے کون کرے گا کہ کون وزیر اعلیٰ ہے؟ جناب والا, یہ ہر کسی کا جو ہے نا حق ہے عدالت میں جانے کا, ٹھیک ہے نا. اس وقت دو موقف آپ کے سامنے ہیں. ایک موقف ہے جو کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی مخلوط پنجاب کی جو حکومت تھی یا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں ابھی, وہ اختیار کر رہی ہے. ایک ہے پی ڈی ایم کا موقف, ٹھیک ہے. اس وقت یہ جنگ جو ہے الٹیمیٹلی عدالتوں میں تو جائے گی, مگر کاش کہ یہ جنگ اگر شروع نہ کرتے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے تو شاید ملک اس نیج پہ نہ پہنچتے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. نثار کھوڑا صاحب, اب ایک اور چیز ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے آئین کے آرٹیکل 101 کے سیکشن 3 کے تحت کہ گورنر جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے, لہٰذا آپ اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو تبدیل کر دیں. تو اب کیا سچویشن ہوگی صدر صاحب کے حوالے سے؟ ندیم صاحب, یہ تو وہ ہے اکھاڑ پچھاڑ کرنا. اکھاڑے کا میدان بنایا ہوا ہے. گورنر صاحب وزیر اعلیٰ کو سب کو دوش کر دیں گے, پریزیڈنٹ صاحب گورنر صاحب کو سب کو دوش کر دیں گے. اختیار دونوں آئینی استعمال کریں گے. انہوں نے بھی یہ اختیار کا توجہ دلوائی ہے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ جی اس کو سب کو دوش کر دو. یہی گورنر صاحب کہیں گے کہ میں نے بھی آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اسمبلی بلائی, تم نے میرا کہا کیوں نہیں مانا. تو ان کے خط کی کیوں اہمیت ہے؟ گورنر صاحب کے اجلاس بلانے کی اہمیت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اجلاس بلانا اگر غیر آئینی ہے تو پھر بولو نا. اس پر چلے جاتے کورٹ کہ جی گورنر صاحب نے غیر آئینی اجلاس بلایا ہوا ہے, پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن سارے کہہ رہے ہیں, شاہد عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا آئینی اختیار تھا. تو اگر آئینی اختیار تھا اور چیف منسٹر کو لازم ہے کہ وہ مانا جائے, جیسے عمران خان کو لازم تھا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے, تو پھر انکار کرنے کی جواز کیا تھا؟ انکار کا مطلب ہے حکم عدولی. آپ اس کی خوشنودی میں وزیر اعلیٰ ہو اور اس کا کہنا نہیں مان رہے ہو. آئینی کہنا, آئینی طور پر کہا گیا, حکم نہیں مان رہے ہو, پھر یہ تو اکھاڑا ہے. نہیں تو اب نثار کھوڑا صاحب, اکھاڑا تو اس وقت بھی لگا جب عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد آئی. اب وہی آپ کو ریپیٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے معاملہ؟ نہیں آئی, کوئی اکھاڑا نہیں ہوا, کوئی اکھاڑا نہیں ہوا. ممبران آئے, ان کے ایلائز کے ساتھ پی ڈی ایم کے دوسرے دوست آئے, پیپلز پارٹی آئی, کوئی اکھاڑا نہیں ہوا. آرام سے ووٹنگ کے لیے آ کے بیٹھے, رات کے 12 بجے سے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں نثار کھوڑا صاحب, سپریم کورٹ تو کھلی نا, آخری وقت تک سپیکر ڈپٹی سپیکر لگے رہے. نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد گھنٹے 2 گھنٹے, وہ سارا ایک تماشا ہی تھا نا, اور کیا تھا؟ نہیں 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 نہیں, میری بات سنیں آپ. ممبران آرام سے آئے, بحث مباحثے میں حصہ لیتے رہے, رات کے 12 بجے گئے. قاسم سوری نے آ کے کہا یہ تحریک اعتماد ہی غیر آئینی ہے, اور کہہ کے انہوں نے اجلاس برخاست کر دیا. اجلاس برخاست کرنے کے بعد عمران خان نے لکھ دیا کہ جی اسمبلی ڈیزالو. اتنا کیوں کمزور حافظہ ہے آپ کا؟ آپ یاد کریں ہوا کیا تھا. وہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی اس وقت ایک تماشا تو لگا تھا نا, جو دیکھتے رہے ہم. اب پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہوگی. دیکھیں, نہیں 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 نہیں, میں ماننے کو کیا نہیں. عدم اعتماد بھی غیر آئینی نہیں, اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی نہیں. یہ آئینی احکامات ہیں, یہ آئینی کام ہے, اس میں کرنا لازم ہوتا ہے اسمبلی کے لیے. کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتا؟ ان کو باقاعدہ نوٹس دیا گیا.
اسمبلی نے خود ڈیٹ لگائی کہ جی فلاں تاریخ کو یہ ہوگا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے خلاف جو نثار کھوڑا صاحب ہونا تھا ہو گیا، پنجاب میں کیا ہوگا؟ میں بھی وہی بات کر رہا ہوں نا، کہ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیا؟ اس کے پاس اگر میجورٹی ہے تو ثابت کر کے دکھائے، ختم. میں صحیح کہہ رہا ہوں، شائق عثمانی صاحب کی بات اچھی مناسب لگتی ہے کہ وہ عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے، وہ جو موشن ہے وہ وڈرا کر لیں. انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، انہوں نے عدم اعتماد کا وہ کام نہیں کیا، گورنر نوٹیفائی کر لے، قصہ ختم. ٹھیک ہے. اب شائق عثمانی صاحب آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو صدر صاحب کو خط لکھا گیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے، اس پر آپ کو کیا آگے اثرات اس کے دکھائی دے رہے ہیں؟ اس سے یہ صرف پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے اس میں، اور میڈیا کے لیے اچھا ہے. حالانکہ یہ تو صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہیں، پاورز تو نہیں، لیکن وہ اس کے یہ لکھا ہے کہ اس کے ڈیورنگ ہز پلیجر دی گورنر ول ہولڈ آفس، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ جب چاہے کسی گورنر کو چینج کر دے. زیادہ سے یہ کر سکتا ہے، یہ خط جو ہے وہ فارورڈ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے پاس، اور ان سے کہتا ہے کہ یہ مجھے ملا ہے یہ خط اور اس پہ آپ ایکشن لیں. اب یہ پرائم منسٹر کے پاس پاور ہوگی، رائٹ ہوگا کہ وہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. تو اب یہ تو ایک یہ، اور ویسے تو اب پتہ ہے آپ کو کہ کوئی بھی کام جو پریزیڈنٹ بغیر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے نہیں کر سکتا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت. اور اگر انہوں نے کیا کوئی ایسا کام جو کہ آئین کے برخلاف ہے یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے خلاف ہے، تو یقیناً پھر پرائم منسٹر حق بجانب ہوں گے کہ جو بھی ایکشن لینا چاہیں پریزیڈنٹ کے آفس کے لیے وہ کر لیں. مطلب پریزیڈنٹ اپنے طور پہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ ایک ٹیکٹک ہی ہو سکتی ہے. جی یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے کہ میڈیا کے لیے. اس سے زیادہ اس کا کوئی نتیجہ خیزی جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. جی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور سلسلہ بھی ہے. ظاہر ہے عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ ملک کو وہ کسی طریقے سے جلد انتخابات کی طرف لے جائیں، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی خط لکھا کہ ہمارے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں اور آپ ان کے استعفے جو ہیں وہ قبول فرمائیں. اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اب کل صدر پاکستان نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اجلاس طلب کر لیا ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اراکین آنا چاہتے ہیں اور یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، تو اس کو آپ پھر کیسے ہوگی صورتحال؟ دیکھیں جی، اجلاس میری نظر میں استعفوں کے لیے اجلاس طلب کرنا ضروری نہیں ہے. اس پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں اسپیکر صاحب نے ہر استعفے کے بارے میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن انڈیویجولی بلا کے، ٹھیک ہے، وہ بلاتے رہے. کچھ صاحبان گئے نہیں، اور جن لوگوں نے ذاتی طور پر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، تو ان کا تو کنسیڈر کیا گیا. اب بات یہ ہے بڑی سمپل سی کہ جو آدمی استعفیٰ کہتے ہیں ہم دے چکے، اخلاقی طور پہ بات کر رہا ہوں، اگر اسمبلی کا سیشن بھی ہو تو کیا اس اسمبلی کے سیشن میں کس حیثیت؟ نہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ پنجاب کی طرح وفاق میں بھی ایک رونق لگنے والی ہے؟ نہیں، رونق تو نہیں. میرا کہ یہ اس میں ہم اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں نا، تو اس میں رونق نہیں، مطلب پنجاب میں بھی تو ایک اب بحرانی کیفیت ہے، تو وفاق میں بھی وہ آگے نہیں کوئی بحرانی کیفیت نہیں ہے. اسپیکر صاحب انڈیویجولی بلائیں گے، اپنا وہ کہہ کے آئیں. ان کے بغیر اسمبلی چل تو رہی ہے، مگر بہتر تھا ان کے ساتھ ہی چلتی. تو جائیں گے انڈیویجول، اپنا وہ تسلی کرائیں گے کہ ہم پر دباؤ نہیں ہے. یہ عجیب استعفے تھے کہ لیڈر نے اناؤنس کر دیا ہم استعفیٰ دیتے ہیں. وہ تو انڈیویجول کو لکھ کے اپنے ہاتھ سے دینا پڑتا ہے، اور اسپیکر کے پاس جا کے تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ میں بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کے کہنے کے استعفیٰ دے رہا ہوں.
اور اسی لیے اس میں اسمبلی کے اجلاس کی میری نظر میں تو ضرورت نہیں ہے. وہ تو انڈیویجولی اپنے چیمبر میں اسپیکر صاحب بلا کے ایک ایک بندے سے پوچھ کے ایک ایک بندے کو نوٹس دے کے جو ہے وہ استعفے کا کر سکتے ہیں اور استعفیٰ منظور ہو جائے گا. نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیچ لائن اس میں یہی ہے کہ اگر یہ 120 استعفے جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر انتخابات کروانے پڑیں گے. ظاہر ہے پھر وہ ضمنی انتخاب تو نہیں ہوگا کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پر آپ ضمنی انتخابات کے لیے ہی جائیں. میری عرض سنیں, میں سوال یہ کروں گا کہ جب اسپیکر نے باقاعدہ ان کو نوٹس بھیجا کہ آؤ اور اپنی صفائی پیش کرو, وہ آئی کیوں نہیں؟ اب عمران خان نے کہا کہ جی ان میچ سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے, تو اسپیکر نے کہا کہ جی آئین میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ میں سیٹسفائی ہوں کہ وہ اپنی رضامندی سے استعفیٰ دیے انہوں نے یا نہیں دیے, کیونکہ اگر رضامندی دیے ہوئے ہوتے تو اس نوٹس پہ آ جاتے. اگر رضامندی سے استعفے دیے ہوئے ہوتے تو اسپیکر کے نوٹس بھیجنے پر وہ سنگلی آ جاتے اور اپنی اپنی صفائی دے کے چلا جاتا. فرض کرو عارف علوی صاحب نے کل اجلاس بلایا ہے, کل کورم نہیں ہوتا, 2 منٹ میں اجلاس ختم. کیا کرے گا اجلاس؟ کورم نہیں ہوتا, اسپیکر کیا کہے گا؟ 2 منٹ کے لیے گھنٹی بجائے گا, گھنٹی بجانے میں نہیں آئیں گے, اسمبلی کا اجلاس مؤخر. خامخواہ یہ جگ ہسائی کر رہے ہیں, خامخواہ جگ ہسائی کرا رہے ہیں, اپنے اداروں کی جگ ہسائی کرا رہے ہیں. اپنے پارلیمنٹ کو یوز کرنا تو اچھا تھا, یہ مس یوز کرنا کیوں سیکھا ہے انہوں نے مجھے نہیں معلوم. اور یہ سیکھا ہے اس عمران خان نے, اور اس کے پیچھے کوئی نہیں. لیکن نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تھا تو اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی, ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ تحلیل کر دو, ہم الیکشن کروا دیں گے. اب وہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں, آپ اسمبلی بچانے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر اب اتنا زیادہ گنجلک پیدا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اس بے یقینی کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں عرض کروں, 17 تاریخ کو انہوں نے بیٹھ کے اناؤنس کیا, 23 کی تاریخ کیوں دی؟ اگر سارے متفق تھے دونوں اسمبلیاں تو اسی دن کیوں نہیں ڈیزالو کی؟ مجھے اس کا بھی تو کوئی بتائے نا آپ. یہ 5 دن یا 6 دن کا وقفہ کیوں دیا؟ کرنی تھی ڈیزالو, کر لیتے. وہ انہوں نے کہنا تھا چیف منسٹر کو, عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تو ہے نہیں ڈیزولوشن, پھر بھی چیف منسٹروں کے ہاتھ میں. دونوں کو بٹھایا بھی ساتھ, پھر ہفتہ دے دیا. کیوں؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ کچھ ہے, کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ شائق عثمانی صاحب, میرے پاس وقت بڑا محدود رہ گیا. شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سارے بے یقینی کی کیفیت میں سے کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا یہ کہ حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف ہی جائیں گے؟ لگتا یہ ہے کہ اب سچویشن اور خراب ہوگی, حالات خراب ہوں گے. پنجاب کے حالات خاص طور سے خراب ہوں گے, چونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آرام سے تو نہیں لیں گے نا اس ڈیسیژن کو کہ ان کو چیف منسٹر کی جاب سے ہٹا دیا, تو پرابلمس تو ہوں گے. اگر سچویشن خراب ہو گئی, پنجاب کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی اور کچھ پرابلمس ہو گئے, تو پھر میرے خیال میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنا ایمرجنسی لگا کر کے گورنر راج نافذ کرنے کی شاید کی طرف جائے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے. رفیق رجوانہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہے. نثار کھوڑا صاحب لاسٹ ورڈ, گورنر راج الٹیمیٹ آپ کو سلوشن دکھائی دے رہا ہے؟ ہیں جو سارے آئینی ہیں, گورنر رول لگنا بھی آئینی ہے, آئینی ایمرجنسی لگنا بھی آئینی ہے, ڈی نوٹیفائی کرنا بھی آئین ہے, اجلاس بلانا بھی آئینی ہے, اعتماد کا ووٹ بھی آئینی ہے, عدم اعتماد کی بھی آئینی ہے. ٹھیک, لیکن یہ کرنا ہے کسی نے پنگا. عمران خان صاحب پنگا کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے یہ کر کے غلطی کی ہے. ہر وقت کام کرنے کے بعد کہتا ہے جی میں نے یہ فلاں غلطی کی ہے. نثار کھوڑا صاحب, میرے چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نثار کھوڑا صاحب, بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب, اور بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.